नाज़रीन, आज 23 मार्च का दिन है। हर साल ये दिन पाकिस्तान में यौम पाकिस्तान के तौर पर मनाया जाता है। आज इस्लामाबाद में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया और ये तकरीब 2 साल के अरसे के बाद मुनक्किद की गई। इसमें मुसल्लह अफवाज के बहादुर जवानों की जानिब से शानदार फ़ौजी मुज़ाहरा किया गया और उसके अलावा इस तकरीब की ख़ास बात ये थी कि इसमें OIC के वज़राए ख़ारजा भी शरीक हुए और पूरी उम्मत मुस्लिमा को एक वहदत का, एक यगानगत का, एक इत्तेहाद का मैसेज किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि 23 मार्च 1940 को मुसलमानाने हिंद ने अपने जिस सफ़र का आगाज़ किया था, आज 23 मार्च 2022 को क्या सूरत हाल है। मैं अक्सर एक बात करता होता हूँ कि हर 100 साल के बाद जो हिस्ट्री का पर्सपेक्टिव है वो तब्दील हो जाता है। आज 23 मार्च 2022 को मैं जिस लाहौर में बैठा हूँ और उस लाहौर की फाउंडेशन जो है वो सन 18 ईस्वी में रखी गई थी, लेकिन आज से ठीक 100 साल पहले इस लाहौर के ऊपर ब्रिटिशर्स की हुकूमत थी। उससे ठीक 100 साल पहले 1822 में लाहौर के ऊपर सिखों की हुकूमत थी। उससे ठीक 100 साल पहले 1722 में लाहौर के ऊपर मुगलों की हुकूमत थी। 1622 में भी मुगलों की हुकूमत थी और 1522 में लोधी खानदान की हुकूमत थी। यानी हर 100 साल के बाद मेरे लाहौर के ऊपर जो एक ममलिकत का तसव्वुर है वो बदलता रहा, लेकिन अगर नहीं बदला तो वो ये खित्ता नहीं बदला। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब आप एक नजरियाती मुबाहिस को छेड़ते हुए मजहब की बुनियाद पर किसी जोग्राफियाई खित्ते को अलग करने का मुतालबा करते हैं तो उसके बाद वो चैलेंजेस, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज कि आप अपने उस एक्सपेरिमेंट में, जैसा कि कायदे आज़म ने कहा था कि पाकिस्तान इस्लाम की एक लेबॉर्ट्री होगा, किस हद तक कामयाब या नाकाम हुए हैं उसका सिर्फ और सिर्फ एक मेजर है और वो ये है कि उस ममलिकत के अंदर रहने वाले लोग कितने खुशहाल हैं, कितने सिक्योर हैं। लेकिन बदकिस्मती से यह कहना पड़ता है कि आज पाकिस्तान की मेजॉरिटी ऑफ यूथ से आप पूछ कर देख लें, उनको अगर वीज़ा मिले तो वो अगली फ़्लाइट पर पाकिस्तान छोड़ दे। यकीनन ये करारदाद पाकिस्तान के हवाले से और पाकिस्तान के ऊपर काम करने वालों के हवाले से और पाकिस्तान पर राज करने वालों के हवाले से एक लम्हा फ़िक्रिया है। इस पर मुझे आज के प्रोग्राम में बात करनी है। मेरे साथ आज स्टूडियोज़ में एक बहुत ज़बरदस्त पैनल मौजूद है। मोहतरम गाजी मोहम्मद अब्दुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुअल्लिम हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में शोबा तारीख से और सीनियर तारीखदान भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गाजी साहब। मोहम्मद अली ने हमें ज्वाइन किया है, स्टूडेंट हैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में इंग्लिश डिपार्टमेंट में और नाज़िम भी हैं ATI के। मोहम्मद अली, थैंक्स फॉर द शो। मुझे बताइएगा गाजी साहब, आप क्या समझते हैं कि 23 मार्च के हवाले से जो बचपन से हमारे अंदर एक चीज़ इनकलकेट की जाती है, एक नेशनलिज्म इनकलकेट किया जाता है, क्या हम उसे एक्चुअली महसूस करने में और उसके मुताबिक एक नेशन बनने में कामयाब हुए हैं गाजी साहब? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे एक इंतहाई हसास मौजू पे गुफ्तगू करने का मौका दिया। मेरा ख़्याल है कि तारीख़ के तालिब इल्म की हैसियत से हमें पहली बुनियादी बात समझ लेनी चाहिए कि तारीख़ जो है ये अपनी मर्ज़ी के वाक़यात को बयान करने का नाम नहीं होता। तारीख़ एक आँख है और एक आँख के ज़रिए से जो कुछ उसे नज़र आता है वो एक मौर्रख की ज़िम्मेदारी है कि उसको ईमानदारी के साथ उसको सामने लेकर आए। जहाँ तक करारदाद लाहौर और फिर करारदाद पाकिस्तान और फिर क़याम पाकिस्तान के बाद गुज़रे शब रोज़ और आज का पाकिस्तान, ये हमारा एक सेंसिटिव मौजू है। मेरा ख़्याल है कि ज़िंदा जो कौमें होती हैं वो इस तरह के इश्यूज़ से घबराती नहीं हैं, बल्कि उनमें गौर व फ़िक्र करती हैं। तो इसको अगर देखा जाए, मैं समझता हूँ हमें 2 चीज़ें देखनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना यकीनन 20वीं सदी के एक बहुत बड़े मुस्लिम लीडर हैं, एक विजनरी थे, एक स्टेट्समैन थे। तो उनकी नज़रों में पाकिस्तान का तसव्वुर क्या था? उन्होंने जब लाहौर रेजोल्यूशन जब पेश की गई तो उस मौके पे उन्होंने जो सदारती खुतबा दिया था, मेरी नज़र में वो इंतहाई अहम डॉक्यूमेंट है। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह के 11 अगस्त वाली जो तकरीर है जो क़याम पाकिस्तान के वक्त उन्होंने की थी, वो भी उसी तरह अहम है।
میرا خیال ہے کہ قرارداد لاہور جب پیش کی گئی تھی تو اس پر جو نظریاتی اعتبار سے دو پہلو بہت اہمیت کے حامل ہیں. آج کے پاکستان اور پاکستانیوں کو ان کو لازمی مد نظر رکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے غازی صاحب، میں واپس آپ کے پاس آؤں گا. اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے استاد سینئر کالم نگار سینئر لکھاری وجاہت مسعود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری پر گہرا عبور بھی رکھتے ہیں، بہت خوبصورت نثر بھی لکھتے ہیں. وجاہت صاحب کیا حال چال ہے؟ جی آپ کی دعا ہے. وجاہت صاحب یہ بتائیے گا کہ 23 مارچ کے حوالے سے جو یوم پاکستان بنانے کی ابتدا ہے، یہ کیا 1956 میں تو اسے ریپبلک ڈے کے طور پر پہلی دفعہ جب برٹش ڈومینین سے پاکستان ایک اسلامک ریپبلک بنا تھا، اور اس کے بعد کیا یہ جنرل ایوب نے اس کو پاکستان ڈے میں کنورٹ کیا تھا؟ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا وجاہت صاحب. جی آپ نے بالکل جو ہے وہ صحیح نقطے کی نشاندہی کی ہے، اور مجھ سے پہلے جو بھائی بات کر رہے تھے میں ان کی رائے سے بھی مکمل طور پر متفق ہوں کہ تاریخ سے جو لوگ نظریں چراتے ہیں وہ پھر وہی غلطیاں جو ماضی میں ہوئی تھیں وہ بار بار دہراتے ہیں. ہم تاریخ کو انڈو تو نہیں کر سکتے، ریڈو نہیں کرنا چاہیے اسے. ہم نے 1956 23 مارچ کو اپنا پہلا آئین پروملگیٹ کیا تھا، اور اس کے بعد 2 دفعہ اس ملک کو یوم جمہوریہ ریپبلک ڈے منانے کی عزت مل سکی. 58 میں اکتوبر آ گیا، اور پھر جو 59 میں جب 23 مارچ آیا تو پھر ہم کیا مناتے؟ یوم جمہوریہ مناتے ماشاء اللہ میں انڈر ایوب خان. تو وہ کسی میرے جیسے کارندے نے کسی کے کل پرزے نے یہ تجویز دی کہ اس کو یوم پاکستان کر دیا جائے. پاکستان کی قرارداد 1940 میں منظور ہوئی اور 60 برس میں پاکستان حاصل کر لیا گیا. یہ ملک اس ملک کے عوام کی ملکیت ہے، اس پہ آج تک ہم جو ہے وہ متفق نہیں ہو پائے. آج تک وہ جدوجہد جاری ہے. یہ اس ملک کو ریپبلک بنانے کی لڑائی ہے جو جمہوریت کی لڑائی ہے. ہمیں بجائے اس سے کہ اس کو ایک محض ایک رسمی کے طور پہ اور قرارداد پاکستان کے بارے میں کچھ رسمی جملے کہنے کے بجائے وی شوڈ ہیو این انٹروسپیکشن، اور ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کو بھی بتانا چاہیے کہ پاکستان اس دن پاکستان بن سکے گا جس دن یہ ہم ایک ریپبلک کے طور پہ تو وجاہت صاحب جب ڈکٹیٹرشپ ختم ہو گئی اس کے بعد پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیز نے بھی اقتدار حاصل کیا، تو انہوں نے پاکستان ڈے کو واپس ریپبلک ڈے میں کنورٹ کرنے کے لیے کوئی کام کیوں نہیں کیا وجاہت صاحب؟ یہ بڑی آپ نے اچھی بات کہی. انور علی پاکستان ٹائمز کے کارٹونسٹ تھے. اپنی کتاب میں انہوں نے پنجابی کہانیوں کی کتاب ہے کالی ہٹاں کالے روڈ، تو اس کے پریفیس میں انہوں نے ایک بات کہی ہے کہ جس دن ماشاءاللہ نافذ ہوا 58 کا، تو میں اپنے دفتر گیا پاکستان ٹائمز کے دفتر، تو وہاں پہ میرے ایک کولیگ نے کہا کہ انور علی ہماری زندگی آپ اسی عذاب میں گزریں گی. تو میرے بھائی وہ اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان کے کوئی بھی جو جمہوری حکومت بھی جسے کہا گیا ہے وہ جمہوری نہیں تھی. وہ وقفہ گل تھا، ماندگی کا وقفہ تھا. اس میں جو ہے وہ اختیارات اور اس باقاعدہ طور پہ اس طرح کا کوئی بھی بنیادی اسٹیپ لینے کو قومی سلامتی قومی مفاد کے منافی قرار دیا گیا، اور اس ملک میں پے در پے جمہوری رہنماؤں کو رگیدا گیا، ڈیمونائز کیا گیا، حتیٰ کہ سیاست کے لفظ کو ایسا برا معنی دے دیا گیا کہ ہمیں یاد دلانا پڑتا ہے. وجاہت صاحب میرا دل تو نہیں کر رہا لیکن مجھے آپ کو تھوڑا سا انٹرپٹ کرنا پڑے گا. اگر کائنڈلی آپ ہمیں تھوڑا سا وقت اور دے سکیں ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. میرے ساتھ اس وقت محمد علی موجود ہیں جو کہ گورنمنٹ کالج کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ینگسٹر ہیں. محمد علی مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ بینگ ینگسٹر اپنے پراسپیکٹس پاکستان کے اندر کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کو موقع ملے گا تو آپ پاکستان سے باہر چلے جائیں گے؟ علی ایک تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا. دوسرا، یوتھ کو ریپرزینٹ کے حوالے سے پاکستان جب بنا تھا تو قائد اعظم سے سوال کیا گیا کہ قائد اعظم جب پاکستان آپ بنا رہے ہیں تو اس کا قانون کس پر ہوگا، اس کا مکمل قانون کی بنیاد کیا ہوگی اور نیا قانون آپ کیا لاگو کریں گے. تو اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک بہت خوبصورت جملے میں جواب دیا. آپ نے کہا میں اور آپ کون ہوتے ہیں قانون بنانے والے، قانون تو میرے اور آپ کے آقا 1400 سال پہلے بنا کر چلے گئے ہیں. تو اس کے بعد قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی جدوجہد چلتی رہی. 1940 کے اندر جب قائد اعظم محمد علی جناح نے قرارداد لاہور پیش کی، مینار پاکستان منٹو پارک کے اندر قرارداد جب پاکستان پیش کی گئی تو اس وقت قائد اعظم نے یہ
جملے فرمائے کہ پاکستان ایک الگ ریاستی ملک بنے گا، اسلامی جمہوریہ پاکستان، تو اس دوران قائد اعظم نے بادشاہی مسجد کی جانب اقبال کی قبر کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے یہ تاریخی الفاظ کہے کہ اقبال اگر آج آپ ہوتے تو یہ دیکھ کر بہت خوش ہو رہے ہوتے. اچھا یہ تو ایک ہسٹری کا پرسپیکٹیو ہے نا، اس کے لیے تو میں غازی عبداللہ صاحب اور وجاہت صاحب ہمارے پاس ہیں. میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ گاڑی کے اندر ہمیشہ جو بیک مرر ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے اور فرنٹ مرر جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ بڑا ہوتا ہے، اس لیے مستقبل جو ہوتا ہے اس کی طرف زیادہ نگاہ ہونی چاہیے. آپ لوگ پاکستان کا مستقبل ہیں، آپ جس یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، آپ کے جو ساتھی ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں وہ اپنا فیوچر سیکیور سمجھتے ہیں؟ کیا وہ پرجوش ہیں یا وہ موقع ملنے پر اس ملک کو چھوڑ جانا چاہتے ہیں شادی کے ذریعے یا جاب کے ذریعے؟ علی، پاکستان کے اندر جو ینگسٹر ہے وہ اپنا فیوچر اب پاکستان کے اندر سمجھتے ہیں. پہلے پاکستان کے اندر دہشت گردی اور اس طرح کے کئی سارے معاملات جو بہت زیادہ تیزی کے ساتھ بڑھ رہے تھے، لیکن آج کے زمانے کے اندر جتنے بھی ینگسٹر اگر ان سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آن لائن بزنس کو دیکھا جائے تو وہ بھی پاکستان کے اندر ہے. ہر طرح کے لحاظ سے ہر اشیاء پاکستان کے اندر موجود ہے، اور 41 سال کے بعد پہلی بار ایسا ہوا کہ OIC کا اجلاس بھی پاکستان کے اندر ریپریزنٹ ہو رہا ہے. تو پاکستان دن بہ دن، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ لمحہ بلمحہ ترقی کی طرف جا رہا ہے. اور پاکستان کے بارے میں علامہ اقبال نے یہی بات فرمائی تھی کہ یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. چلے میں واپس آپ کے پاس آؤں گا. علی غازی صاحب، جن لوگوں نے قرارداد پاکستان کو ڈرافٹ کیا، جن لوگوں نے قرارداد پاکستان پیش کی، میرا اشارہ سر ظفر اللہ خان کی جانب، چودھری عبدالخالق کی جانب ہے، مجھے یہ بتا مولوی عبدالخالق کی جانب، مجھے یہ بتائیے گا کہ ان ساروں کے ساتھ ہماری تاریخ نے، ہمارے ملک نے یعنی قیام پاکستان کے بعد کوئی اتنا پازیٹیو سلوک نہیں کیا. غازی صاحب کیوں؟ دیکھیں، آپ کا یہ جو سوال ہے میں اس کی تھوڑی سی تاریخی طور پہ کچھ تھوڑا سا تصحیح کرنے کی جسارت کروں گا. یہ عموماً قرارداد لاہور کے ڈرافٹ کے حوالے سے کافی زیادہ اسپیکولیشنز ہیں، غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، لیکن تاریخی دستاویزات کی جو دستیابی ہے، جو مورخ کا ایک بڑا اہم سورس ہوتا ہے، تو اس کی روح سے دیکھا جائے تو عام طور پہ 4 قسم کے تصورات موجود ہیں ڈرافٹنگ کے حوالے سے. ایک تصور تو وہ ہے جس کا آپ نے ابھی ذکر کیا ہے، سر ظفر اللہ خان کا ان کا نام آتا ہے. اسی طرح سر ظفر اللہ خان کے علاوہ بھی کچھ لوگ ہیں جن کے بارے مثلا مولوی اے کے فضل الحق نے خود ایک دفعہ کہا تھا، لیکن تاریخی اعتبار سے یہ بات درست نہیں ہے کہ مولوی اے کے فضل الحق نے ڈرافٹ بنایا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مولوی صاحب کلکتہ سے سیدھے لاہور پہنچے تھے اور سیدھے وہ لاہور ریلوے اسٹیشن سے اتر کر پنڈال میں پہنچے تھے. عاشق حسین بٹالوی اور اس طرح کے بے شمار رائٹرز ہیں، انہوں نے اس بات کی تصدیق بھی کی ہیں. تو جب وہ پنڈال میں پہنچے تو ان سے پہلے ہی مسلم لیگ کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی کے بہت تفصیلی اجلاس ہو چکے تھے اور وہ ڈرافٹ تیار کیا جا چکا تھا. چنانچہ مولوی صاحب نے وہی ڈرافٹ پیش کیا جو کہ آلریڈی. اب رہ جاتا ہے مسئلہ کہ سر سکندر حیات خاص طور پہ بڑا ایک اہم نام ہے، اور ان سے پہلے ایک اور دعوے دار بھی ہیں، وہ ہیں چودھری خلیق الزمان. پاتھ وے ٹو پاکستان میں انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے، لیکن تاریخی اعتبار سے یہ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی ڈرافٹ بنایا تھا. لیکن سر سکندر حیات ایک بہت ہی مضبوط امیدوار ہیں، اور قرارداد لاہور کے تھوڑے عرصے بعد انہوں نے باقاعدہ پنجاب لیجسلیٹو اسمبلی میں بھی اس چیز کا ایک بیان دیا تھا، جس کی آج تک کبھی بھی مسلم لیگ کی طرف سے اس زمانے میں بھی اور بعد میں بھی کبھی تردید نہیں آئی. بلکہ انہیں گلہ یہ تھا کہ جو ڈرافٹ میں نے تیار کیا تھا وہ بعد میں ورکنگ کمیٹی نے اس میں خاصا رد و بدل کر دیا تھا، اور اس کی اپنی پھر تفصیلات ہیں. تو یہ تو ایک میں نے تھوڑی سی ضرورت سمجھی کہ تھوڑی سی وضاحت کر دی جائے کہ تاریخی اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ ڈرافٹ بنانے میں، اسی طرح پیر علی محمد راشدی صاحب نے بھی اس چیز کا بڑا کیٹیگوریکل اظہار کیا. میں بڑا شکر گزار ہوں سر کہ آپ نے جسٹ فائنل کمنٹ کہ قائد اعظم نے اپنے ہاتھ سے یہ ڈرافٹ تیار کر کے پیر علی راشدی صاحب اور 3-4 اور لوگ تھے جن میں مولانا غلام رسول صاحب بھی تھے اور دیگر لوگ تھے، یہ جا کر پھر انہوں نے سر سکندر حیات کو وہ ڈرافٹ دیا تھا، اور ڈرافٹ پھر سر سکندر نے اس میں پھر میجر جو ہے وہ. میں بہت شکر گزار ہوں غازی صاحب کہ آپ نے ایک انتہائی اہم ہسٹوریکل کریکشن کی. وجاہت صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟
جی مجھے وجاہت صاحب، آج کے دن 23 مارچ 1931 کو لاہور کی جیل میں بھگت سنگھ کو بھی پھانسی دی گئی، اس کے ساتھی سکھدیو کو اور اس کے تیسرے ساتھی کو بھی. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے کسی چینل میں، پاکستان کی موسٹلی ٹیکسٹ بکس میں لوگ جو ہیں بھگت سنگھ کے نام سے بھی واقف نہیں ہیں، کیونکہ ان کا بھی ایک جو آرمڈ ریزسٹنس تھی انگریزوں کے خلاف، اس میں ایک بڑا اہم کردار تھا. آپ سمجھتے ہیں کہ بھگت سنگھ جو ہے وہ پاکستان کے اندر وہ قابل قبول نہیں ہے اب تک وجاہت صاحب؟ اگر وہ قابل قبول نہیں ہے تو پھر جدوجہد آزادی بھی قابل قبول نہیں. کیونکہ دیکھیے، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، ہم نے پاکستان میں جو تاریخ کا تصور بنایا تو ہمارے اس نوجوان بچے نے، خدا اس کو زندگی دے اور اس کو صحت اور علم عطا کرے، یہ گورنمنٹ کالج لاہور سے تعلق ہے ان کا، جنہوں نے بہت سی ایسی باتیں کہہ دیں جو یقینی طور پہ ان کے اساتذہ سے ان تک پہنچی ہوں گی، تاریخی طور پہ وہ مشتبہ ہیں. لیکن جو میرے بھائی نے ابھی بات کہی، استاد محترم جو فرما رہے تھے اسکندر ریاض صاحب کے بارے میں، اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ عاشق حسین بٹالوی جو کچھ عرصہ پہلے تک پنجاب مسلم لیگ کے جوائنٹ سیکریٹری تھے، وہ صرف رائٹر نہیں تھے، he was an active politician. وہ جوائنٹ سیکریٹری رہے تھے علامہ اقبال کے ساتھ، ملک برکت علی کے ساتھ، غلام رسول صاحب کے ساتھ. وہ مولانا نہیں کہلاتے تھے، غلام رسول صاحب بیرسٹر تھے. یہ غلام رسول مہر کے ساتھ انہیں کنفیوز نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو قرارداد تھی اس کا اردو ترجمہ کرنے کا کام مولانا ظفر علی خان صاحب کو دیا گیا تھا. تو وہ بالکل چشمدید گواہ تھے. اور قائد اعظم جیسا مدبر اور کانسٹیٹیوشنلسٹ کبھی بھی ایسی بات نہیں کر سکتا کہ اسکرپچر کو اور کانسٹیٹیوشن کو کانفلیٹ کرے. قائد اعظم نے کہیں نہیں کہا کہ 1400 سال پہلے یا 1300 سال، اب 1400 سال کہتے ہیں، اس وقت 1400 سال نہیں ہوئے تھے، 1350 برس ہوئے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ ایسی اچھی بات جو ہے وہ قائد اعظم سے منسوخ کرنا، یہ صرف ہمارے اساتذہ اور جو ہمارا جو نصاب تشکیل دینے والے لوگ ہیں، جنہوں نے نصاب نہیں تشکیل دیا، اپنی خواہشات کو تاریخ کا جامہ پہنایا ہے. قائد اعظم کیسے علامہ اقبال کی قبر کی طرف جو ہے وہ منہ کر کے یہ بات کر سکتے تھے؟ جس وقت علامہ اقبال کا انتقال ہوا 21 اپریل 1938 کو، تو پٹنہ میں مسلم لیگ کا اجلاس ہو رہا تھا، اور علامہ اقبال کے نامزد کیے ہوئے ارکان کی بجائے جو ہے نواب اسماعیل اور لیاقت علی خان کے نامزد کیے ہوئے یونینسٹ پارٹی کے لوگوں کو لیا گیا تھا. صرف 6 لوگ تھے جس میں سے جو علامہ اقبال کے تھے، باقی ساری جو پنجاب کی کمیٹی. لیکن وجاہت صاحب بڑی معذرت کے ساتھ اس میں علی کا تو کوئی قصور نہیں ہے. علی نے تو اعتماد کیا اپنے اساتذہ پر، علی نے تو اعتماد کیا اپنی ان کتابوں پر جو اس کے آگے رکھی گئیں، اور اس نے ان کو دل و جان سے قبول کیا. اس میں کیا ہم علی کو قصوروار ٹھہرائیں گے یا ان لوگوں کو جنہوں نے علی کو ایک مخصوص ڈسٹارٹڈ ہسٹری پڑھائی؟ وجاہت صاحب بالکل میں عرض کر دیتا ہوں، اور یہ خود صاحب علم ہیں، یہ گورنمنٹ کالج میں طالب علم نہیں ہوتے. گورنمنٹ کالج میں ہونے کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ وہ اسکالر ہے. میں اپنے استثناء کے ساتھ، کیونکہ میں شاید وہاں طالب علم آنا ہوں، وہاں واقعی علم جو ہے وہ پایا جاتا ہے. یہ بچے خود ہسٹری پڑھیں گے اور کولیبوریٹ کریں گے، ایک ورژن کو دوسرے ورژن کو. دی نیشن دیٹ لاس ہز سول شوکت یاد کو دیکھیں گے، جنرل بسم شہباز مزاری کو دیکھیں گے، اقبال کی زندگی کے آخری 2 برس عاشق حسین بٹالوی صاحب کو دیکھیں گے، ہماری آزادی دیکھیں گے. پھر انہیں معلوم ہوگا کہ ہم بھگت سنگھ کو یاد کیوں نہیں کرنا چاہتے. اس لیے کہ پاکستان پہ جس طبقے نے قبضہ کیا، اس طبقے کا جدوجہد آزادی سے کوئی تعلق نہیں تھا. پاکستان میں آج بھی انگریز سے آزادی کا تصور کم ہے اور ہندو سے آزادی کا تصور جو ہے وہ زیادہ پایا جاتا ہے. ٹھیک بات. وجاہت صاحب توقف کیجیے گا. علی، آپ بھگت سنگھ کو جانتے ہیں؟ جی، اس کے بارے میں تھوڑا بہت پڑھ بھی رکھا ہے. بھگت سنگھ کے بارے میں کون تھا وہ، کیا کیا تھا اس نے؟ بھگت سنگھ کا جو کردار تھا پاکستان کے حوالے سے، اس کے اندر، اس کے پہلے میں آپ کو تھوڑا ہسٹوریکل بتانا چاہتا ہوں کہ ہسٹری کے اندر جب پاکستان بنا تو 23 مارچ کا جو دن تھا، اس کے بعد میں ان کی طرف آؤں گا. تو نہیں، ویسے بھگت سنگھ آپ جانتے ہیں اس نے کیا کیا؟ جی، ابھی ان کے اندر ڈیپلی اسٹڈی. ادھم سنگھ کو جانتے ہیں؟ نہیں، ان کے اندر بھی نہیں. غازی عبداللہ صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ جو وجاہت صاحب بات کر رہے تھے کہ ایک مخصوص جو ہسٹری ہے اسے ری رائٹ کیا گیا، قائد اعظم سے اقوال منسوب کیے گئے اور اس کے بعد باقاعدہ ایک پوری جنریشن تیار کی گئی. میں علی کو قصوروار نہیں سمجھتا، نہ میرا مقصد علی کو اس کی کسی قسم کی اہانت کرنا تھا. وہ ہمارے لیے اتنا ہی رسپیکٹیبل ہے جتنا کوئی بھی ہیومن بینگ ہے. لیکن کیا
کیا ہم اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہے غازی عبداللہ صاحب؟ دیکھیں وجاہت صاحب کو میں پڑھتا بھی رہتا ہوں اور میں سچی بات ہے ان کا ایک خاموش مداح بھی ہوں، لیکن میں بس کچھ ان سے مکمل اتفاق نہیں کر سکتا. یہ بات آپ کی بھی درست ہے، وجاہت صاحب بھی درست ہے، اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ پاکستان میں شاید وہ ایک مؤثر جو تاریخ ہے اس کے حوالے سے خاصی مشکلات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن دوسری طرف میرا خیال ہے کہ ایک دوسرا پیرایا بھی ہے. مثال کے طور پہ جو اسلام کے حوالے سے ابھی ہم نے طالب علم کو ہم نے اس کو کورٹ میں لائن حاضر کر لیا ہے، لیکن میرا خیال یہ طالب علم جو ہیں نہ تو تاریخ کے طالب علم ہیں اور نہ انگلش ڈپارٹمنٹ. جی تو ہم ان سے تو یہ خیر چلے ایک اور بحث ہے. میرا یہ خیال ہے کہ اسلام کے حوالے سے جیسے وجاہت صاحب کر رہے تھے بات، تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ سید زوار حسین زیدی پاکستان کے ایک بڑے معتبر ہسٹورین گزرے ہیں اور تمام حلقوں میں ان کا بڑا احترام ہے، یعنی چاہے وہ رائٹ کے ہوں یا لیفٹ کے ہوں سارے. تو انہوں نے بہت ساری ایسی بڑی محنت سے ایسے دستاویزات اکٹھے کر کے وہ جناح پیپرز کے نام سے پبلش ہوئے اور بڑے ضخیم ہیں وہ سارے. میری گزارش ہوگی کہ ہمیں ذرا قائد اعظم کے حوالے سے اس کو بھی جا کے دیکھنا چاہیے. اسی طرح ابھی حالیہ برسوں میں آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے آفیشلی قائد اعظم محمد علی جناح کی کچھ سلیکٹڈ سٹیٹمنٹس جو ہیں جو انہوں نے مختلف مواقع پہ مختلف جلسوں میں یا اپنے بیانات میں یا اخباری انٹرویوز میں انہیں جو باتیں کی ہیں، وہ پروفیسر شریف المجاہد صاحب نے جو کہ ایک بڑے قابل احترام ہیں ہمارے ہسٹورین گزرے، بڑا ایک نام تھا، تو انہوں نے وہ کمپائل کیے ہیں، وہ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس سے پبلش ہوئے. اس کے علاوہ پروفیسر رفیق افضل ہیں اور بڑے ایسے ہسٹورینز بھی ہیں جنہوں نے یہ چیزیں لکھی ہیں. میرا یہ خیال ہے مسئلہ یہ نہیں ہے، ہمیں اس سے کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے کہ اگر قائد اعظم محمد علی جناح اسلام کا نام لیتے تھے یا ریاست مدینہ کی بات کرتے تھے یا وہ انہوں نے یہ بات کہی تھی. اصل ڈیبیٹ یہ نہیں ہے سر. میرے خیال میں اصل ڈیبیٹ ہے انٹرپریٹیشن کی. اس مسئلے پر میں وجاہت صاحب سے بالکل متفق ہوں کہ قائد اعظم جناح نے جو اسلام کی بات کی تھی وہ کسی اور پیرائے میں ہے. بالکل اسی بات کو ذرا اور اوپر لے جائیے تو قرارداد لاہور میں جو اس کا پورا متن ہے وہ کچھ اور سجیسٹ کرتا ہے. یہ بات درست ہے کہ ہماری لا علمی، ہماری کوتاہی کہ ہم نے انٹرپریٹیشنز کا اتنا غبار اڑایا. میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا وجاہت صاحب کو بھی ایڈ کر لیتے، پھر ان کو جانا ہوگا، ان کے پاس وقت کم ہے. وجاہت صاحب، آج کی جو 23 مارچ کی پریڈ ہے جو 2 سال کے وقفے کے بعد ہوئی، اس میں OIC وزرائے خارجہ نے بھی شرکت کی. اس میں پاکستان نے اپنی ملٹری مائٹ کا مظاہرہ کیا، کلچرل ڈائیورسٹی کا مظاہرہ کیا، پاکستان کی اکنامک اچیومنٹس کو ہائی لائٹ کیا گیا. آپ سمجھتے ہیں وجاہت صاحب یہ سارا جو مظاہرہ تھا یہ پاکستان کی گراؤنڈ ریالٹی سے لگا کھاتا ہے؟ وجاہت صاحب میرے بھائی جو مجھ سے پہلے دوست مجھے ان کا اس میں گرامی غازی عبداللہ صاحب، غازی محمد عبداللہ صاحب. اچھا ہاں بالکل یہ لکھتے ہیں اور یہ میں بھی ان کا اتفاق سے جو ہے وہ میں بھی ان کا مداحوں میں حساب برابر ہو گیا اب تو. ٹھیک ہے، میں عرض کیے دیتا ہوں. قائد اعظم نے مسلمانوں کے حقوق کی بات کی. مسلمانوں کے حقوق کے لیے وہ اقلیت تھے متحدہ ہندوستان میں، وہ ایک کانسٹیٹیوشنل معاملہ ہے، ٹھیک ہے. اور دیکھیے جو ریاستیں ہوتی ہیں وہ اسکرپچر پہ نہیں چلتی. یہ نیشن اسٹیٹ کے طور پہ 1935 کا ایکٹ دیکھ لیجیے، اور آپ مجھے ہے ان کے بھائی جانتے ہیں جو برٹش پارلیمنٹ نے 19 جولائی کو جو انڈیپینڈنس آف انڈیا ایکٹ پاس کیا اسے دیکھ لیجیے. پاکستان ایک نیشنل اسٹیٹ کے طور پر وجود میں آیا جس میں تمام شہریوں کی یکساں شہری حیثیت یعنی ایکول سٹیزن شپ کی ضمانت دی گئی تھی. ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم پاکستان کے 90 لاکھ شہریوں کو جو اسلام کو سبسکرائب نہیں کرتے بطور ان کا ضمیر کی آواز ہے اور ہمارے دستور کے آرٹیکل 20 میں اس کی ضمانت دی گئی ہے، ہم انہیں برابر کا شہری تسلیم کرتے ہیں اپنے دستور کے آرٹیکل 25 کے مطابق جو ہمارے دستور کی نان ڈسکریمنیٹری گریڈ ڈیفائن کرتا ہے. تو اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو مذاہب کا کردار ہے تو وہ فرد کا انفرادی ضمیر ہے، نہ وہ ٹرانسفریبل ہے، نہ وہ کسی کو ڈیلیگیٹ کیا جا سکتا ہے، اور نہ میرا ضمیر کی آواز آپ پہ یا آپ کے
ضمیر کی آپ کا عقیدہ مجھ پہ انفورس نہیں کیا جا سکتا, تو وہ ریاست کا دستور کیسے ہو سکتا ہے؟ ریاست کا دستور تو بھائی ملک چلانے کے کچھ طور طریقے ہیں, بالکل اور چیز ہے. مذہب کا کردار اس سے میری رائے میں بہت عرصہ بہت بلند ہے, وہ اوپر کی چیز ہے, وہ انسان کے اخلاق, وہ انسان کی جو ہے وہ اقدار کو متعین کرتا ہے. یہ ملک چلانا, یہ نو کانفلکٹ موشن کا ہونا, یہ پارلیمنٹ میں جو ہے وہ 172 ارکان کا ہونا, یہ چیزیں اور ہیں. یہ بدقسمتی سے میں تو ان کا بہت ہی احترام کرتا ہوں, ان سے محبت کرتا ہوں. ہمارے بہت بڑے لکھنے والے ہیں عطاء اللہ قاسمی صاحب, یہ ان کے والد محترم بہاءالحق قاسمی صاحب نے وزیر آباد میں پہلی دفعہ کہا تھا کہ ہمارا آئین ہم قرآن ہے. بھائی قرآن کو پاکستان تک نہ لے کے آئیے, محدود مت کیجیے, یہ غلط بات ہے. یہ جلسے میں کی جانے والی بات ہے. یہ جلسوں میں اچھی باتیں چلتی ہیں کہ اس پہ تالیاں بجتی ہیں, لیکن اس کا حقائق سے تعلق نہیں ہے. میں دوبارہ عرض کیے دیتا ہوں, قائد اعظم نے فرمایا 11 اگست کو کہ That has got nothing to do with the business of the state. انہوں نے فرمایا کہ آپ with the passage of time you will cease to be Hindus or Muslims, not in the religious sense, but politically. لیکن وجہ صاحب ایسی سچویشن میں جو ٹو نیشن تھیوری ہے, دو قومی نظریہ ہے, جس ریلیجس ڈفرینس کی بنیاد پر ہم نے پاکستان حاصل کیا جو ہمیں بتایا جاتا ہے, وہ کہاں رہتی ہے اگر اسٹیٹ کا ریلیجن سے کوئی اس طرح سے لینا دینا نہیں ہوگا؟ وجاہت صاحب کیا فرما رہے ہیں, ہم نے قائد اعظم نے بھی یہ نہیں کنسیو کیا تھا. تو قومی نظریے کو ایک فکشن ہے جو شیر علی خان پٹودی نے ہم پہ مسلط کیا. اگر یہ 2 نیشن ہی تھی تو پھر آپ بتائیے کہ اس کی بنا تو یہ کہتے ہیں کہ ہندو اور مسلمان اکٹھے نہیں رہ سکتے. تو میرے بھائی اس وقت جو 18 کروڑ مسلمان ہمیں 20 کروڑ سر 20 کروڑ اب اس وقت جو ہے وہ 3 یا 4 کروڑ ہوں گے. ان کے بارے میں کیا رائے ہے؟ وہ جو رشتہ تھا جو ہمارا ایسٹ پاکستان کے ساتھ تھا, وہ کیوں نہ ہمیں ایک رکھ سکا؟ اس لیے میں دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ 2 قومی نظریہ یہ کیسی چیز ہے, اس کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے. ٹھیک, بہت بہت شکریہ وجاہت مسعود صاحب وقت دینے کے لیے. ناظرین میں چاہوں گا کہ وجاہت صاحب کی باتوں پر بہت علمی طریقے سے غازی عبداللہ صاحب بھی رسپانس دے کے, لیکن مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے. محمد علی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, کافی دیر سے چپ بھی ہیں, لیکن ان کی چپ بھی ہم توڑیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے 23 مارچ کے ہسٹوریکل پرسپیکٹو پہ. 23 مارچ کے کرنٹ پرسپیکٹو پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمیں بریک میں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے پروفیسر ڈاکٹر محبوب حسین نے, پنجاب یونیورسٹی میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں ہسٹری کے. ڈاکٹر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. ڈاکٹر صاحب 23 مارچ کی ہسٹری کے حوالے سے ہم نے آپ سے بھی بے تحاشا بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں. غازی عبداللہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے, وجاہت صاحب نے بھی بات کی. میں تھوڑا سا آگے لے کر چلنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ کہ آج 23 مارچ کی جو پریڈ ہوئی ہے 2 سال کے بعد, اس میں پاکستان نے اپنی ملٹری مائٹ کا مظاہرہ کیا, پاکستان نے اپنی اکنامک اچیومنٹس لوگوں کو دکھائیں. پاکستان کے اس جو ہماری پریڈ تھی اس کے اندر OIC کے وزراء خارجہ شریک ہوئے, پاکستان کی کلچرل ڈائیورسٹی کو دکھایا گیا. تو ڈاکٹر صاحب اس پریڈ کو دیکھ کر مجھے لگا ہی نہیں کہ میں اس پاکستان میں رہتا ہوں جو پریڈ مجھے دکھا رہی ہے. مجھے ایسا کیوں لگا ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں جی, یہ تو آپ کی اپنی پرسپشن ہے نا, یہ پرسپیکٹو ہے کہ آپ کو کیوں لگا. لیکن پاکستان ایک ڈائیورسٹی ہے, یہاں پر ہماری جو فوج ہے ماشاءاللہ ہمیشہ سے بہت اسٹرانگ رہی ہے, اور آپ دیکھیں کہ جو مسلم امہ ہے وہ رلائے کرتی ہے پاکستان کے اوپر حوالے سے, اور ہم نے اپنے نام شاید حالات کے باوجود ایسی طاقت حاصل کی, ایسی پاور ہم بنے, اور دنیا کی پہلی اسلامی طاقت بنے اس حوالے سے. تو میرا خیال ہے کہ اس کا ہمیں برملا اتحاد کرنا چاہیے. آپ نے دیکھا کہ اس وقت کتنا پریشر تھا عالمی قوتوں کا پاکستان پر کہ وہ ایسی دھماکہ نہ کرے, لیکن اس وقت بھی ہم نے یہ کیا. جی محبوب صاحب آپ اپنی بات کنٹینیو کیجیے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ جو پریڈ ہے یہ ایک بہت اچھا جیسچر گیا ہے کہ 2 سال کے بعد ہم نے دنیا کو یہ دکھایا ہے کہ ہم پاکستان نارمل ہونے جا رہے ہیں. جو پچھلے کچھ عرصے سے دہشت گردی کی جنگ کے حوالے سے یہ چیزیں معطل ہو چکی تھی, اب آہستہ آہستہ وہ دوبارہ ریسٹور ہو رہی ہیں.
اچھا ڈاکٹر صاحب، جو OIC کی ایک بڑی مشہور کانفرنس 1974 میں لاہور بھی ہوئی تھی، وہ سربراہی کانفرنس تھی، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایران عراق جنگ ہوئی، اب ہم نے یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے اسی وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ یمن کے اندر بھی اس وقت حالات جو ہیں وہ خراب ہیں. تو وہ جو ایک پین اسلامزم کا تصور ہے، وہ جو ایک ہو مسلم تاب نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر، وہ تصور ہم اب تک اچیو کیوں نہیں کر پائے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہت زیادہ کرنے کی ابھی ضرورت ہے. OIC جو ہے وہ اپنا ایک جو اصل اس کا اسپرٹ ہے یا اس کا جو مقصد تھا اس کو قائم کرنے کا، وہ ابھی تک اچیو نہیں کر سکے. اور ہماری جو بہت سارے مسلم کنٹریز ہیں وہ ڈپینڈنٹ ہیں ویسٹ کے اوپر اور امریکہ کے اوپر خاص طور پر. جب تک ہم اپنی فارن پالیسی کو انڈیپینڈنٹ نہیں کریں گے، ہم اپنے فیصلے خود نہیں کریں گے، تو OIC اپنا ٹارگیٹ اچیو نہیں کر پائے گا. ایگزامپل کشمیر کا ایشو آپ دیکھ لیں کہ یونائٹڈ نیشن کے ایجنڈے پر ایک غیر حل شدہ مسئلہ ہے وہ کشمیر کا. اسی طرح فلسطین کے معاملات کو آپ دیکھ لیں، یمن کا آپ نے ذکر کیا، اور بھی اسی طرح جو اسلامک کنٹریز کے مسلم امہ کو مسئلہ درپیش ہیں وہ اس لیے حل نہیں ہو پا رہے کہ یہ جو OIC کا پلیٹ فارم ہے یہ پوری طرح سے مؤثر نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 23 مارچ کے حوالے سے جو پاکستان کے اندر ایک پیکولر نیشنلزم پایا جاتا ہے، اس نیشنلزم کو ہم ریپ کر سکتے ہیں، کیش کر سکتے ہیں پاکستان کے بینیفٹ کے لیے، پاکستان کی اکنامک پراسپیرٹی کے لیے، ہمارے ینگسٹرز کو ایک سینس آف بلانگنگ دینے کے لیے؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں جی، قوموں کی زندگی میں کچھ دن، کچھ تہوار بہت ہی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں 23 مارچ کا دن ہو، 14 اگست کا دن ہو، یا اسی طرح کچھ اور واقع ہیں، تو ان کو ہم پوری طرح سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں نیشنلزم کریٹ کرنے کے حوالے سے. اس پر کسی بھی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، نہ کسی سیاسی پارٹی میں اختلاف ہے، نہ کسی گروہی اور مسلکی یا سیکولرزم ایشو کے حوالے سے اس پر کوئی اختلاف ہے. سب اس بات پر متفق ہیں، بلکہ پاکستان بننے سے پہلے جو سیاسی قوت ہیں اس حوالے سے رائے رکھتی تھی. پاکستان بننے کے بعد اب وہ بھی متفق ہیں کہ پاکستان بن چکا ہے، لہٰذا اس کے لیے ہم سب کی ترقی کے لیے ہم سب کو، یعنی ڈاکٹر صاحب آپ پاکستان کے مستقبل سے مایوس نہیں ہیں؟ نہیں جی، مایوس کسی صورت بھی نہیں ہونا چاہیے. مایوسی تو ویسے ہی گناہ ہے، اور بیلیولنٹ آسپیکٹ کو پیش نظر رکھنا چاہیے. جو پازیٹیو آسپیکٹس ہیں، جو اچھے، آئی وش ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس زیادہ وقت ہوتا. تھینک یو سو مچ فار یور پریشیس ٹائم. علی، آپ بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے پاکستان کی اب تک پازیٹیو چیزوں کا ذکر کیا، لیکن مسائل سے نظریں چرا کر تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے نا. کیا مسائل کا سامنا ہے پاکستان کے تعلیمی نظام کو رائٹ ناؤ؟ آپ کیا سمجھتے ہیں علی؟ پاکستان کے تعلیمی نظام کے اندر جس طرح ہمیں پڑھایا جاتا ہے وہ وے آف رٹا ہے. اس چیز کو ختم کر کے اگر کنسیپٹ دیا جائے، اور کنسیپٹ اگر کتابوں کے ساتھ ساتھ اگر پریکٹیکل زندگی کے اندر بھی دیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. کوئی ڈاکومنٹریز دکھا کر، اس طرح کی کوئی ریئلسر کروا کر، کوئی موویز کی شکل صورت کے اندر، کیونکہ دنیا دن بہ دن جدید ہوتی جا رہی ہے. دنیا اب آہستہ آہستہ آن لائن ہوتی جا رہی ہے، موبائل کے اوپر آ گیا، اور اس طرح ہی ہمیں اپنی اسٹڈی کو اس مووی کی شکل میں جس میں لوگ انٹرسٹ پیدا لیں. اب میں کل ایک بک پڑھ رہا تھا، اس کے اندر وہ لکھ رہے تھے کہ اگر ایک ہی بات بندے کو کہی جائے بار بار تو وہ بات سن کے بور ہو جاتا ہے. اگر وہی بات کسی ڈاکومنٹری یا کہانی یا مووی کی صورت میں کی جائے بندے کے ساتھ تو وہ اس سے لطف لیتا ہے. اچھا، آپ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹی لیول کے اوپر بھی جو امتحان ہوتا ہے آپ کی میموری کا فنکشن ہوتا ہے علی؟ جی، یونیورسٹیز کے اوپر جو امتحان ہوتا ہے وہ صرف آپ کی بک کے اوپر سے ہوتا ہے کہ آپ نے جو پڑھا ہے. اور میرے خیال نزدیک جو امتحان ہے وہ انسان کی قابلیت کو نہیں دکھاتا کہ تم نے اتنے نمبر لیے تو یہ اتنا قابل. غازی صاحب، اس کے اوپر تو شاید آپ کچھ کمنٹ کرنا چاہیں. یہ ٹیچر دکھتی رگ ہے، اور سچی بات ہے کہ اگر مجھے نکالے جانے کا خطرہ نہ ہو، لیکن بہرحال میں بات اکثر میرے اسٹوڈنٹس جانتے ہیں، میں کرتا رہتا ہوں. میرے بس میں ہو سر تو میں سمجھتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس کی جو مارک شیٹ ہے، ان کی ڈگری ہے، اس پہ صرف ایک جملہ لکھا جائے کہ اس بچے نے یا بچی نے کامیابی سے اپنا پروگرام کمپلیٹ کر لیا ہے. اب اس کو پروو عملی زندگی میں خود کرنا ہے کہ اس نے کیا کنسیو کیا ہے. یہ بات میرا خیال ہے کہ ہمارے نوجوان کی یہ بات کافی حد تک درست ہے، اور میں خود اس سے گزرتا رہتا ہوں. سچی بات ہے، بعض اوقات خاص طور پہ سیمسٹر سسٹم میں بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ بعض بچے رٹا یا میمورائز تو بہت اچھا کر لیتے ہیں،
لیکن ان کے جو فنڈامنٹل کانسیپٹس ہیں وہ ڈیولپ نہیں ہو پاتے. اور میں خاص طور پہ پرسنلی میں کوشش تو کرتا رہتا ہوں، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ایک اونٹ کے منہ میں زیرے کے مترادف ہیں، کہ بچوں کو جب تک کریٹیوٹی کی طرف نہ لایا جائے، جب ان کے ذہن کو کہتے ہیں نا کہ اس کو چھیڑ چھاڑ نہ اس کے ساتھ کی جائے، اس کو مجبور نہ کیا جائے کہ وہ سوچے اور سوچ کر پھر اپنی ایک رائے قائم کرے. بہت شکریہ. میرے ابا کہا میرا کرتے وقت تھے ختم ہو کہ گیا ہے. انسان اگر صاحب الرائے نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ ایکسٹریملی سوری. مچھلی کو اس بنا پر جج نہیں کیا جا سکتا کہ وہ درخت پر چڑھ سکتی ہے کہ نہیں. بہت بہت شکریہ علی، بہت بہت شکریہ غازی عبداللہ صاحب. وجاہت مسعود صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پروفیسر ڈاکٹر محبوب حسین نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین، ہر 23 مارچ کا پروگرام میں فیض کی ان 3 سطور کے ساتھ اختتام تک لاتا ہوں کہ ابھی تیر کیے شب میں کمی نہیں آئی، نجات دیدہ و دل کی کھڑی نہیں آئی، چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی. پروگرام دیکھنے کے لیے شکریہ.